लेकिन वो मेरे ख्वाब। इस नॉवल को तहरीर किया है फराह भुट्टो ने। अल्लाह, इतनी ज्यादा शॉपिंग करना भी बाज औकात अजाबे जान बन जाता है। उसने मुख्तलिफ ब्रांड्स के शॉपिंग बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किए और अपनी सुर्ख सूजी हुई हाथ की उंगलियों को बगौर देखा। ये बज्जो भी ना बिल्कुल शॉपिंग क्वीन है। फिर कोफ से पीछे आती बज्जो को मुड़कर देखा, जो शॉपिंग मॉल से निकलकर अच्छी भली चलते चलते एक खातून से रुककर बहुत गर्मजोशी से मिलने लगी। वो मजीद तबाह हुई, सुर्ख उंगलियों से बज्जो को जल्दी आने का इशारा किया। बज्जो जो जरा की जरा उस तरफ मुतवज्जो, कार की चाबी को हाथ से कुछ ऊंचा करके दबाया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। चलो जी, बात ही खत्म। अब आधा घंटा गाड़ी में बैठकर बज्जो का इंतजार करो। खैर, यहाँ खड़े होने से तो बेहतर है गाड़ी में ही बैठ जाए, इस बोझ से तो खुलासी मिलेगी। उसने सूरज की चमकीली किरणों को कोफ से देखा और जल्दी जल्दी पार्किंग एरिया की तरफ कदम बढ़ाए। उसने कार के पास आकर पिछला दरवाजा खोला और शॉपिंग बैग पटकने के से अंदाज में सीट पर उछाले। फिर धड़ से दरवाजा बंद करके गाड़ी का अगला दरवाजा खोला और गिरने के से अंदाज में सीट पर आ बैठी। धूप से अंदर आने की वजह से अंधेरा सा आंखों के आगे आ गया था। आज की शॉपिंग ने तो थका कर रख। सीट की पुश से सर टिकाकर उसने चेहरे पर आया पसीना पोंछा, मगर अगले ही पल चौंक गई। गाड़ी के माहौल में ठंडक थी, उसके साथ एक तेज मर्दाना परफ्यूम की खुशबू महसूस की तो बेख्तियार गर्दन मोड़कर साथ वाली फ्रंट सीट की तरफ देखा और बेख्तियार उछल पड़ी। वो जो कोई भी था, बहुत दिलजमी से उसे देख रहा था। ओ गॉड, मैं गलत गाड़ी में आकर बैठ गई हूँ। उसको सेकंड में अपनी गलती का एहसास हुआ। उफ, सब सही कहते हैं, मैं जल्दबाजी में अंधी हो जाती हूँ। अब साथ बैठा ये बंदा भी ना देख सके। उसने खुद को कोसा, फिर उस शख्स को देखकर खिसियाकर मुस्कुराई। आई एम सॉरी, वो मैं समझी हमारी कार है, कलर वही है और मॉडल भी। उसने शर्मिंदा लहजे में कहा और ऑटोमेटिक दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाया। मगर ये क्या, उस बंदे ने फौरन अपनी तरफ वाले बटन से लॉक लगा दिया। उसने जोर से दबाया मगर बेसुध। उसने बेयकीनी से गर्दन मोड़कर उस अजनबी को देखा, जो अब भी यकटिक उसे देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है, लॉक खोलें, मुझे उतरना है। उसने गुस्से से कहा। परी, तुम मेरे सामने हो, मेरे इतने पास, बाखुदा मुझे यकीन नहीं आ रहा। उस शख्स ने उसे देखते बेखुदी से कहा। कौन परी? वो हैरान हुई। बस यही सुनना बाकी रह गया था परी, कि बराह रास्त तुम अपनी पहचान से इनकार कर दो। अजनबी शख्स की बेताब आंखों में अजियत की लहर उठी। कैसी पहचान? मुझे क्या समझ रहे हैं आप? वो झिझलाई। बहुत जुल्म कर रही हो मुझ पर परी। इतनी मोहब्बतें कर यूं तगाफिल बरतना बिल्कुल अच्छा नहीं। मुझे जीते जी मार तो डाला तुमने, बिना बताए सब राब्ते खत्म कर दिए। कुछ ख्याल नहीं किया कि मुझ पर क्या गुजरेगी। तुम जानती हो, तुम्हारी बेरुखी अलाव बनकर दहकती है इधर। उस शख्स ने एकदम उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। वो करंट खाकर उछली। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? क्या ऑल फॉल बक रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। उसने शिद्दते गजब से सुर्ख पड़कर अपना हाथ छुड़ाया, पर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। क्या समझती थी, मुझसे पीछा छुड़ाकर बआसानी छुप जाओगी? तुम पाताल में भी होती तो तुम्हें ढूंढ निकालता परी। बहुत हिसाब किताब निकलता है मेरा तुम्हारी तरफ। उस शख्स का लहजा गजबनाक हुआ। वो सरासीमा हो गई। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, मुझे जाने दो। उसने बामुश्किल रसान से कहा और उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की नाकाम सही की। किस्मत से तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो परी। हाउ लकी आई एम। अब कैसे जाने दो, कहीं चलकर तुम्हारी याददाश्त का इलाज भी कर लेते। उसने कार झटके से स्टार्ट की और पूरी स्पीड से रोड पर दौड़ा दी। बचाओ! वो बदहवास होकर चीखी थी। हल्की हल्की खटर फटर की आवाजों पर वो बिस्तर में कसमसाई।
نیند سے بوجھل ذہن نے کسی خطرے کا سائرن دیا۔ سوچ کا پرندہ اپنی چونچ سوئے اعصاب پر مارنے لگا۔ نشرہ نے کروٹ بدل کر مندی مندی آنکھیں کھولی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ کرنٹ کھا کر مکمل بیدار ہوئی اور چھلانگ لگا کر بستر سے اتری اور اسرا کے سر پر جا پہنچی۔ وہ بڑے ہی مگن انداز میں اس کی الماری کے پٹ بند کر کے پلٹ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کپڑے اور میری جولری پہننے کی؟ نشرہ حلق کے بل چلائی اور ابلتی آنکھوں سے اسرا کو گھورا۔ وہ میرا سوٹ پریس نہیں تھا، اسی لیے۔ اسرا نے خائف ہو کر کہنا چاہا۔ تو میرا کیا قصور اگر تمہارا سوٹ استری نہیں تھا؟ پھوڑ ہو پہلے نمبر کی، تم سے نہ گھر کے کام ہوتے ہیں نہ ہی اپنے۔ اب سارا دن میرے سوٹ اور جولری کو مس یوز کرو گی، فوراً دونوں چیزیں مجھے اتار کر دو۔ اس نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر دوسرے سے چٹکی بجائی۔ اسکول سے واپسی پر لے لینا، ابھی جانے دو۔ اسرا مزاج کے برخلاف منت سے بولی۔ اسکول سے واپسی پر تم بستر پر پڑ جاؤ گی، لیٹے لیٹے دوپہر کا کھانا تناول ہوگا، کچھ سالن کپڑوں پر گرے گا، کچھ بیڈ کی چادر پر۔ میں چیخیں ماروں گی میرے نئے کپڑے خراب کر دیے، اور تمہارے کان پر جو بھی چہل قدمی ان کو نہیں آئے گی کہ میری اونچی آواز بابا سن لیں گے اور مجھے تنبیہ کرنے اپنے کمرے میں بلوائیں گے۔ آدھا گھنٹہ بڑی بہن کے ساتھ تو میں کرنے پر ڈانٹ پلائیں گے، تمہارے مزے آ جائیں گے اور میرا دل جل کر خاک ہو جائے گا۔ نشرہ نے فرفر بول کر آخر میں بے ترتیب سانس کو سنبھالا۔ آج پہننے دو، آئندہ نہیں پہنوں، پلیز ابھی مجھے جانے دو، اسمبلی نکل جائے گی۔ اسرا نے لجاجت سے کہہ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ تم ہمیشہ یہی پرامس کرتی ہو اور پھر میری چیزیں استعمال کرتی ہو۔ نشرہ بدستور اسے گھیرے ہوئی تھی۔ نشرہ، میری میڈم مجھے مار ڈالیں گی، پلیز مجھے جانے دو، واپس آ کر تم سے بات کرتی ہوں۔ اسرا اسے دھکیل کر دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ سست قدموں سے آ کر دادی کے تخت پر ڈھیر ہو گئی۔ آج پھر سے چھٹی کر لی؟ دادی نے تسبیح گھماتے نشرہ کو دیکھا۔ دادو، آج خاص پیریڈز ہی نہیں ہے، کیا کروں جا کر؟ اس نے جماہی روک کر کہا۔ بس بی بی، تمہارا انوکھا اسکول ہے، جہاں نہ کلاس ہوتی ہے نہ استانیاں پڑھانے آتی ہیں، روز چھٹی۔ دادی نے کڑے تیوروں سے پوتی کو دیکھا۔ اسکول نہیں دادی، کالج، کالج میں آ گئی ہوں۔ نشرہ نے گردن اکڑائی۔ اور کالج کوئی اسکول نہیں جس میں بلا ناغہ جانا پڑے۔ ہفتے کے 4 دن پراپر کلاسز ہوتی ہیں، باقی کے دن مرضی ہے جاؤ نہ جاؤ۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ تمہارے ساتھ تو اسکول میں بھی یہی معاملہ تھا، کیوں پڑھائی سے جی چراتی ہو؟ اسرا کو دیکھو، اس عمر میں سرکاری اسکول کی استانی بن گئی ہے، اپنا کماتی ہے۔ دادی نے شرم دلائی۔ ایسے کمانے سے کیا فائدہ؟ بیکارن بنی ہوئی ہے، روز میرے کپڑے پہن کر اسکول جاتی، خود کے پاس کپڑوں کا ڈھیر ہے پر پہننے کا ڈھنگ نہیں۔ ایک بار جو سوٹ پہن لے اس کو ایسا کر دیتی ہے کہ اگلی بار پہننے کے لائق نہیں رہتا۔ نشرہ کو اسرا کی تعریف ذرا نہ بھائی۔ دادی کے دوپٹے کو کھینچ کر رول کر کے اسرا کا پوہڑ پن جتایا۔ ارے میرا دوپٹہ کیوں کھینچ رہی ہو؟ مجھے تسبیح پڑھنے دو۔ دادی نے اس کی پیٹھ پر دھموکا چڑھا۔ اف دادو، ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ وہ کرا کر تخت کے نیچے اتری۔ آج جلدی اٹھ گئی میری شہزادی۔ اتنے میں امی کچن سے دادی کا ناشتہ لے کر آئیں۔ آپ مجھ پر طنز نہ کریں اسرا۔ نشرہ نے منہ پھلایا۔ ہاں، میں تو بس اسرا کی ماں ہوں، تمہیں اور رباب کو تو میں سڑک سے اٹھایا تھا۔ صدف بیگم نے حسب عادت برا منایا۔ ہر وقت آپ اور دادی اسی کی گن گاتے ہیں، میں پھر یہی سمجھوں گی نا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، انہوں نے رسان سے کہا۔ ایسی ہی بات ہے، مجھے اس دنیا میں پیار صرف بریرہ ہی کرتی ہے، نہ دادی کی طرح ہر بات پر ٹوکتی ہے، نہ آپ کی طرح باتیں سناتی۔ وہ مجھے میری فرمائش پر ہر چیز دلاتی۔ وہ پیر پٹک کر کمرے کی طرف بڑھی تو دادی نے ناک پر انگلی دھر کر اس کی پشت دیکھی۔ لو، ایسے منہ بھر کر بڑوں کا نام لے رہی ہے جیسے اپنی سہیلی کی بات کر رہی ہو۔ صدف بہو، اس کے بگاڑ میں ایک ہاتھ تمہاری اس چچا زاد بہن کا بھی ہے۔ پھر وہ بہو کو خوشگین نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اب ایسا تو نہ بولے اماں، وہ تو میری تینوں بیٹیوں پر یکساں جان چھڑکتی ہے۔ صدف نے فوراً بریرہ کی حمایت کی۔ پھر بھی بہو، ہمارے مقابلے میں اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا بہت اچھا ہے۔ نشرہ کا کچا ذہن اس کی امارت سے مروب ہو رہا ہے۔ دادی کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں کھینچ گئیں۔ بریرہ کے علاوہ بھلا کون سا رشتہ ان کے پاس میسر ہے؟ پھوپھی ہے تو انگلینڈ بیٹھی ہیں، نہ تایا نہ چچا، میکے میں بھی میں اکلوتی اولاد۔ بریرہ کے گھر کچھ آنا جانا کر لیتی ہیں تو کیا مضاحکہ ہے؟ صدف نے لگے ہاتھوں کئی دلائل دے ڈالے۔ بس بی بی،
تم جانو اور تمہارا کام، ہمارا کیا ہے، کچھ نصیحت ہی کریں گے، مانو یا نہ مانو، تمہاری مرضی۔ دادی نے تسبیح ایک طرف رکھی اور ناشتے کی ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ صدف سر جھٹکتی پھر کچن میں چلی گئی۔ ہزاروں عید چبراتیں کہاں درکار ہیں، ہم کو نگاہ یار کافی ہے، وہی تہوار کافی ہے۔ موبائل کھولتے ہی بیپ کی آواز کے ساتھ میسنجر پر ایک ٹیکسٹ نمودار ہوا۔ شیر پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سو جائیں شرافت کے ساتھ، اس نے ٹائپ کر کے بھیجا۔ شرافت کے ساتھ سوئیں باخدا، یہ سوچ کر منہ کڑوا ہو گیا۔ تمہیں پتا ہے شرافت ہمارا باورچی ہے۔ فوراً ایک برے منہ والا ایموجی ٹیکسٹ کے ساتھ آیا تو وہ بے اختیار ہنسی۔ سوری، میرا مطلب تھا کہ آرام سے سو جائیں۔ ہائے، اب ہے نیند کسے، اب ہے چین کہاں۔ جواباً اداس سے ایموجی کی شکل دکھائی دی۔ ادھورا دیدار کروا کر میرے دل کو بے چین کر دیا جانم، اب مکمل صورت دکھاؤ تو کچھ سکون ملے۔ روز کی فرمائش دہرائی گئی، تھوڑا صبر کرو۔ اس نے لب دبا کر رٹا رٹایا جملہ لکھا۔ بہت ظالم ہو، جواب میں آ بھری گئی۔ اچھا، اپنی میٹھی سی آواز ہی سنا دو۔ فرمائش کا لیول کم ہوا۔ اوکے، اس نے انگوٹھا بھیج کر وائس میسج کے مائک کو دبایا۔ گڈ نائٹ ڈیئر ابراہیم، فوراً کہہ کر مائک پر سے انگلی ہٹائی۔ وائس میسج اسی وقت سنا گیا۔ بس اتنی کم بات؟ وہ ٹھنکا۔ میں کال کروں؟ نہیں، ابھی پرائیویسی نہیں۔ اس نے محتاط ہو کر لکھا۔ کب ہوتی ہے پرائیویسی؟ ہر وقت تو کوئی نہ کوئی تمہارے آس پاس موجود ہوتا ہے۔ مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ تم کسی جیل کے بیرک میں بند ہو، جہاں تمہاری کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ ابراہم کا خفگی بھرا میسج آیا۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں جیل سے کم نگرانی میں نہیں ہوتی۔ اس نے اداسی والا ایموجی سینڈ کیا۔ خیر، اب ایسی بھی بات نہیں، ماحول بدل گیا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں سیل فون کا ثبوت ہے۔ دوسری جانب سے وثوق سے لکھا گیا۔ سیل فون ضرورتاً دیا گیا ہے۔ اچھا، اپنا نمبر تو دو۔ اگلی فرمائش فٹ سے ہوئی۔ ہرگز نہیں، میرا سیل فون صرف میرا نہیں، گھر میں سب یوز کرتے ہیں۔ اس نے پھر محتاط ہو کر لکھا۔ اچھا، پھر گھر والوں سے مانگ لوں؟ صبح اپنا میسنجر کھلا رکھنا، میں ٹیکسٹ کر کے تمہاری کسی بہن سے منت سماجت کر کے نمبر لے لوں گا۔ مجھ بے کسے محبت کے مارے بندے پر کسی کو تو رحم آ جائے گا۔ مسکین شکل والا ایموجی بھیجا گیا۔ میں تم سے بات کر کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ ہو جاتی ہوں۔ کسی کو میرا میسنجر صبح تک کھلا نہیں ملے گا۔ اتنا آگے بڑھو گے تو اس بات چیت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو تنبیہ کرنی پڑی۔ یہ نا انصافی ہے جانم، تمہاری صورت تو مجھے اب ہر حال میں دیکھنی ہے۔ اپنی تصاویر سینڈ کرو اور کال پر پراپر بات کرو۔ اس بیچ کے سلسلے نے مجھے بہت اذیت دی ہے، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ سال بھر سے ہم فیس بک فرینڈز ہیں، 6 ماہ سے میسنجر پر مجھے تم نے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کبھی ہاتھ کبھی آنکھیں، تمہاری ادھوری تصویروں نے میرے شوق کو اور ہوا دی ہے۔ تمہیں مکمل دیکھنا ہے، توجہ سے سننا ہے بس۔ وہ بے حد جذباتی ہو کر وائس میسج پر بولتا چلا گیا۔ اس کی آواز اس کے بوجھل جذبات کی آئینے دار تھی۔ اوکے، میں کل اسی ٹائم تمہیں اپنی مکمل تصویر بھیجوں۔ اس نے ہار کر حامی بھری۔ میں انتظار کروں گا جانم۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ دوسری طرف سے ٹیکسٹ کے ساتھ ایک دل والا ایموجی بھیجا گیا۔ گڈ نائٹ۔ ادھر سے بھی اس نے پرپل ہارٹ سینڈ کر دیا اور آف لائن ہو گئی۔ اپنی تصویر بیڈ پر نیم دراز ہو کر اے سی کا ریموٹ اٹھا کر آن کرتے ہوئے وہ تفکر سے بڑبڑائی۔ منزہ آپ ہی آئی ہیں؟ یاہو! دروازہ کھولتے ہی نشرا نے ایک چیخ ماری اور منزہ کی گود سے عرفا کو لے لیا۔ کاشی اور جیا اس کی ٹانگوں سے خود آ کر لپٹ گئے۔ نشرا نے تینوں کو چٹا چٹ پیار کیا۔ اندر تو آنے دو نشرا، منزہ نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا تو جوش جذبات میں نشرا کو یاد آیا۔ آپ ہی کو گھر کے اندر آنے کا راستہ بنا کے دیا۔ آئیے آپ ہی اندر آئیں، اس نے کہہ کر منزہ کے ہاتھ سے سفری بیگ لیا۔ اتنے دن کے لیے رہنے آئی ہیں؟ بھرے بھرے بیگ کو دیکھ کر نشرا نے خوشی سے پوچھا۔ چند روز کے لیے۔ منزہ تخت پر بیٹھی دادی سے لپٹ گئی۔ پھر تو خوب مزہ کریں گے۔ اس نے جیا کے گال پر چٹکی کاٹی۔ تمہیں چھوڑنے کون آیا ہے بیٹا؟ دادی نے پوچھا۔ مظہر آیا تھا دادی۔ کیسر کیسا ہے؟ اور تمہاری ساس؟ دادی نے پوتی کو بغور دیکھ کر پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، منزہ نے مختصر کہا۔ ارے منزہ آئی ہے؟ صدف بیگم بھی آ کر بیٹی سے گلے ملی۔ سفر سے تھکی ہوئی آئی ہو
چل کر ہاتھ منہ دھو لو۔ انہوں نے منزہ کی تھکن بھانپ لی۔ جی۔ منزہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا تو گھر پر نہیں ہوں گے؟ نہیں، ڈیوٹی پر ہے، شام تک آ جائیں گے۔ تم فریش ہو کر آؤ تو کھانا کھاتے ہیں۔ صدف بیگم نے کچن کا رخ کیا۔ نشرہ آپ ہی کا بیگ کندھے پر ڈال کر ان کے ساتھ اندر چلی۔ آپ ہی آپ آرام سے فریش ہو جائیں، میں ان تینوں کو اپنے روم میں لے جاتی ہوں۔ نشرہ نے بیگ رکھ کر گود سے پھسلتی عرفہ کو کس کر پکڑا اور دونوں بچوں کو ساتھ لے کر چلنے کا اشارہ کیا۔ اسرا اور رباب اسکول گئی ہیں؟ منزہ نے پوچھا تو نشرہ نے سر ہلایا۔ آپ کو گھر میں غیر معمولی سکون محسوس نہیں ہو رہا کیا؟ پھر شرارت سے کہا تو منزہ مسکرا دی۔ تمہارا بہنوں سے چونچ لڑانا اب بھی جاری ہے؟ اس کے سوال پر وہ کھلکھلائی۔ میری صرف اسرا سے لڑائی چلتی ہے، رباب تو بہت نائس بہن ہے، آپس میں پیار محبت سے رہا کرو نشرہ، کل کو بیاہ کے بعد یہ وقت بہت یاد آتا ہے۔ منزہ بیگ کی زپ کھولتے افسردگی سے بولی۔ اسرا تو مجھ سے جتنی دور جائے اچھا ہے، اس کی شادی پر تو میں بھنگڑے ڈالوں گی خوشی سے، آپ دیکھتی رہ جائیں گی۔ باقی رباب کو میں اپنی شادی کے بعد ضرور مس کروں۔ اس کی بات پر منزہ مسکرائی۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، میں ان کو لے کر جاتی ہوں، خوب منہ ہاتھ دھلواؤں گی، رنگ سنولا گیا ہے ان کا۔ نشرہ نے جیا کی گال پر ہاتھ پھیرا۔ کھلا گھر ہے وہاں، سارا دن بچے باہر صحن میں رہتے ہیں، مجھے کاموں سے فرصت نہیں کہ ان کو دیکھ سکوں۔ منزہ بیگ سے کپڑے نکالتے بڑبڑائی۔ کیوں کرتی ہیں اتنا کام؟ بالکل مرجھائی ہوئی لگ رہی۔ نشرہ نے ہمدردی سے بہن کو دیکھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، امی سے کہنا کھانے پر زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، خامخواہ خود کو تھکائیں، میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں۔ اس نے نشرہ کو ہدایت کر کے واش روم کا رخ کیا۔ لو بھلا، میں کیوں اہتمام کرنے سے روکنے لگی، اسی بہانے امی مزے کے پکوان بنائیں گی۔ نشرہ نے کندھے اچکا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ چیخ چلا کر تھک چکی تھی۔ مقابل کو نوچ کھسوٹ کر بھی دیکھ لیا تھا، پر وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ اور سخت جان انسان تھا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑے ہوئے وہ اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ گاڑی ہوا میں اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ شہر کی رونقیں بھی اسی رفتار سے پیچھے چھوٹ رہی۔ نہ جانے یہ شخص اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ اتفاقی طور پر یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ اغوا ہو چکی تھی۔ یہ خیال ہی سوہان رو تھا۔ اس کو اپنا دماغ معاف اور جسم آہستہ آہستہ سن ہوتا محسوس ہوا۔ آپ ہی قسم سے کیا ڈرامہ ہے، آپ دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ میری فیورٹ رائٹر کی ناول سے ماخوذ ہے۔ جیسا ناول سپر تھا ویسا ڈرامہ ڈپر ہے۔ نشرہ آپی کی کمر کے پیچھے گاؤ تکیا لگاتے جوش سے بولی۔ اچھا۔ منزہ نے آرام دہ حالت میں نیم دراز ہوتے ٹی وی پر نظر ڈالی۔ آپ بس سکون سے ڈرامہ دیکھیں، عرفہ کو فیڈر میں پلاتی ہوں۔ نشرہ نے عرفہ کو گود میں لٹا کر فیڈر اس کے منہ میں ڈالی۔ اب نشرہ اپنے پسندیدہ ڈرامے کی تعریف سننے کے لیے پندے پکڑ پکڑ کر ٹی وی کے آگے بٹھانے کی مہم پر لگ چکی ہیں۔ اسکول کی کاپیاں چیک کرتی اسرا نے جھکے سر کے ساتھ نوک جھونک کی ابتدا کی۔ ہاں تو گھر میں تم جیسے بدذوق لوگ جب نہ ناول سے دلچسپی رکھتے ہوں نہ ہی ڈراموں سے، تو مجھے یہی کچھ کرنا ہوگا۔ نشرہ نے اپنی نشست سے اٹھ کر جاتی رباب کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ چپس اور نمکو وغیرہ لے کر آتی ہوں، اس کے بغیر تو کچھ دیکھا نہیں جائے گا، رباب نے کہہ کر ہاتھ چھڑایا۔ جلدی آنا، ڈرامہ بس شروع ہے۔ نشرہ نے کچن میں جاتی رباب کو ہانک لگائی۔ آپی، آپ کو نیند آ رہی ہے کیا؟ پھر اس نے منزہ کو دیکھا جو بوجھل پلکوں کو بامشکل کھولے بیٹھی تھی۔ نہیں، دیکھ رہی ہوں۔ منزہ نے جمائی روک کر اسے تسلی دی۔ نشرہ نے مطمئن ہو کر نمکو کی پلیٹ سے ڈھیر ساری نمکو مٹھی میں بھر لی۔ ڈرامے میں وقفہ آیا تو نشرہ نے منزہ کی دلچسپی جانچنے کو اسے دیکھا اور مارے دکھ کے اچھل پڑی۔ منزہ مزے سے سر ایک طرف گرائے ہلکے ہلکے خراٹے لینے میں مگن تھی۔ منزہ آپی اٹھیں پلیز۔ نشرہ نے ان کو زور سے ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ کیا ہوا؟ عرفہ بیڈ سے گر گئی کیا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں تو، عرفہ میری گود میں ہے، میں تو آپ کو ڈرامہ دیکھنے کو جگایا ہے۔ نشرہ نے منزہ کو تسلی دی۔ اوہ اچھا، شکر ہے۔ منزہ نے سکون کا سانس لے کر پھر آنکھیں بند کر لی۔ منزہ آپی ڈرامہ۔ نشرہ نے روحانسی ہو کر اس کا بازو ہلایا۔ ڈرامہ؟ ہاں، دیکھتی ہوں۔ منزہ نے نیم واں آنکھیں کھولی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو بہن کو؟ سونے دو، مشکل سے تو آرام نصیب ہوا ہے اسے۔ صدف بیگم
लाउंज में आई तो नशरा को टोक दिया। तो ड्रामा देखने में कौन से पहाड़ सर करना होते हैं, आराम से लेटकर आंखें खुली रखनी है बस। नशरा ने फिर से नींद में जाती मुनज्जा को मायूसी से देखा। टीवी की आवाज कम करो और उसे सोने दो। उन्होंने तनबीह की तो नशरा ने मुंह बनाकर रिमोट से आवाज कम की। आप ही को छोड़ो, हम दोनों देख रहे हैं ना ड्रामा। रुबाब ने ड्रामा दोबारा शुरू होने पर नशरा को मुतवज्जे किया तो वो मुंह ठीक करके दोबारा टीवी देखने लगी। ड्रामे के सीन में हीरोइन हीरो की कार से बुरी तरह टकराई थी और हीरो गाड़ी से उतरकर बहुत शर्मिंदगी से उससे माजरत कर रहा था। हाय, ऐसे हैंडसम और अमीर लड़के कैसे टकरा जाते हैं अचानक इन हीरोइनों से। नशरा ने रुबाब के कांधे पर सर रखकर आ भरी। ऐसे बंदे सिर्फ ड्रामों और नावलों में होते हैं। असरा ने उसे चिढ़ाया। जी नहीं, हकीकत में भी ऐसे बंदे होते हैं। नशरा ने फौरन जवाब दिया। लेकिन ऐसे इत्तफाकात हमारे साथ नहीं हो सकते। असरा अपनी बात पर कायम रही। मेरे साथ ये इत्तेफाक जरूर होगा, तुम देखना। नशरा जोश जज्बात में जोर देकर बोली। अच्छा जी। असरा बेख्तियार हंसी। हंस लो तुम देखना, मुझे कोई बहुत हैंडसम बर्गर लड़का मिलेगा। मैं मुनज़्ज़बाजी की तरह मिडिल क्लास कम आमदनी वाले नॉर्मल बंदे से शादी नहीं करूंगी जिसके पूरे टब्बर की खिदमत कर करके मेरा हशर बुरा हो जाए, जो अपने बीवी बच्चों को महरूमी के सिवा कुछ ना दे, जो बीवी को अपनी जरूरियात के लिए इतना ख्वार करे कि उसे अपने मैके आकर वालदैन के सामने हाथ फैलाना पड़े। नशरा ने जज्बात में ऐसी बातें कह दी कि असरा खामोश होकर रह गई। रुबाब की दिलचस्पी भी ड्रामे में खत्म हुई और उसने चोर नजरों से बेखबर सोई मुनज्जा को देखा। नशरा, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अगर मुनज्जा आप ही जाग रही होती तो सोचो वो कितना दुखी होती। असरा ने हल्की आवाज में कहा। नशरा को खुद एहसास हुआ था कि वो ज्यादा बोल गई है, तो शर्मिंदा अंदाज में अरफा को गोद में भरकर उठ खड़ी हुई। मैं अरफा को बेडरूम में सुलाकर आती, वो आहिस्तगी से कहकर लाउंज से निकल गई। मुनज्जा की शादी को काफी साल हो गए हैं। अब उसके ससुरालियों को ये ड्रामेबाजियां खत्म कर देनी चाहिए। उसके शौहर को शर्म आनी चाहिए। यूं रोज रोज मुतालबात की लिस्ट उसके हाथ में थमाकर मैके क्यों भिजवा देता है। आप उसे सख्ती से एक बार रोक दें। कोई मुतालबा पूरा ना करें तो आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी कैसर की। बरीरा ने संजीदगी से मशवरा दिया। बेटी का घर बसा रहे, इसी ख्याल से हम चुप बैठे हैं। ड्रामेबाज लालची जैसा भी है, मुनज्जा के बच्चों का बाप है। हमारे जवाब पर बिगड़ गया तो बच्ची का घर बर्बाद हो जाएगा। दादी ने असरा के सर पर तेल की मालिश करते बरीरा को रसान से जवाब दिया। तो अभी कौन सा उसका घर बसा हुआ है। अच्छा है, इस रोज रोज की किलकिल से जान छूट जाएगी। बरीरा ने टांग पर टांग जमाते लापरवाही से कहा। ऐसे मशवरे बस तुम ही दे सकती हो। बीबी, लड़की को उजाड़ कर घर बिठा लें तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। बाप अपने बच्चे छीन ले तो हमारी बच्ची का कलेजा फट जाए। माँ के पास रहे तो बेचारे कहलाएं। अम्माद में इतनी सकत है कि 3 कवारी बच्चियों के साथ शादी ब्याह की फिक्र के साथ एक ब्याही बेटी 3 बच्चों समेत सर पर बिठा ले। दादी ने अच्छा खासा बुरा मानकर तेल की शीशी जोर से तख्त पर पटकी। तो अब भी तो अम्माद भाई ही पाल रहे हैं बेटी और उसके बच्चों को। या तो उसको अपने घर बिठाकर मुआशी तौर पर सपोर्ट करें या कैसर को अच्छे से समझाएं कि अपनी बीवी बच्चों को खुद संभाले। बरीरा के अंदाज में सरे मुंह फर्क ना पड़ा तो क्या हमने एहसास ना दिलाया होगा। इन 10 सालों में 12 बार अम्माद ने दामाद को दबे लफ्जों में अपनी जिम्मेदारी खुद निभाने को कहा, पर वो समझे भी तो। ये नहीं कि बिल्कुल हाथ छोड़कर बैठा है, बस जो कमाता है बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करता। तंग दस्त नहीं, तंग दिल है। उन्होंने अब नशरा को अपने आगे बिठाया और उसकी चोटी के बल खोलकर तेल की शीशी दोबारा उठाई। नशरा ने अपने खुले सिल्की स्याह बालों पर हाथ फिरा और नापसंदीदा नजर तेल की शीशी पर डाली। खैर, जो भी है, लड़की को रोल दिया आप लोगों ने। इंटर करते ही शादी कर दी, इससे बेहतर तो बैठी रहती, तालीम मुकम्मल करती, कहीं जॉब कर लेती। बरीरा ने कंधे उचका कर कहा। हाँ बीबी, बिठाकर बैठे रहते, फिर बड़ी को छोड़ लोग छोटी बहनों का हाथ मांगने आते। छोटी का नाम ही छोटा है। 8 साल का फर्क है मुनज्जा और दूसरी बहनों में। ये तीनों तो साल भर के फर्क से एक बराबर हैं। फिर वही सिलसिला चल निकलता जो तुम्हारे साथ हुआ था। सब बहनों से बड़ी थी ना तुम, नौकरी भी करती थी, फिर क्या हुआ, बैठी रह गई वालदैन की चौखट पर। दादी की साफ गोई बरीरा के तन बदन में आग भड़का गई। मेरी शादी ना होने की वजूहात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
جب ماں باپ خود غرضی کی انتہا پر پہنچ جائیں اور بڑی اولاد کو پیسہ بنانے کی مشین سمجھ لیں اور اس کی کمائی سے چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوارے، تو آخر میں یہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ خود تو اللہ کے پاس چلے گئے، میرے لیے چھوڑ گئے سو کالڈ تنہائی، اذیت اور دنیا کی الٹی سیدھی باتیں۔ وہ تلخی سے بولی تو دادی چپ سی ہو گئی۔ خیر، تم بھی تو اڑیل گھوڑی بنی رہی۔ آخری عمر میں تمہارے والد کی بھرپور کوشش تھی کہ تمہارا گھر بس جائے، مگر تم نے ہاں کر کے نہ دی۔ بڑا گھر بسا رہے تھے میرا، گنجے پیٹو بڑی عمر کے دوہا جو آدمیوں سے میرا نصیب پھوڑا جاتے تھے۔ ابا، کیوں ہونے دیتی میں خود پر ظلم؟ بریرہ جل کر بولی۔ تو اس وقت ننھی کاکی تو تم بھی نہیں رہی تھی، ظاہر ہے عمر کے حساب سے بر ملتے ہیں، دادی نے بے نیازی سے کہہ کر نشرہ کے سر کی مالش ختم کی اور رباب کو پاس بلایا۔ مجھے کون سی مجبوری تھی جو کنویں میں جا گرتی؟ اپنی کما رہی ہوں، ذاتی گھر اور بینک بیلنس بھی ہے الحمدللہ۔ شادی کے لیے بھی کوئی آئیڈیل ہوتا ہے ذہن میں، یہ نہیں کہ جو ہاتھ چڑھے نکاح پڑھوا دو۔ بریرہ کا موڈ اب مکمل آف ہو چکا تھا۔ ایک عمر ہوتی ہے ان آئیڈیل وائیڈیل قسم کے لڑکوں کی سوچنے کی، جب عورت خود آئیڈیل جیسی نہ رہے تو سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ دادی نے اس بار رسان سے کہا تو بریرہ ایک بار پھر جل کر راکھ ہوئی اور نظر بے اختیار سامنے دیوار گیر الماری میں لگے آئینے پر ٹک گئی۔ اسٹائلش جدید تراش خارش کے کپڑوں میں ملبوس، کندھے تک کٹے بالوں کو براؤن کلر میں ڈائی کروائے، چہرے پر مناسب میک اپ کرنے کے باوجود وہ اپنی عمر چھپانے میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ بعض اوقات یہ بڑی بھی صاف گوئی کی حد کر دیتی ہے، اس نے غصے سے سوچا۔ بریرہ، یہ چائے پیو۔ صدف ٹرے میں چائے اور دوسرے لوازمات رکھ کر لے آئے تو بریرہ نے بامشکل اپنے چہرے کے بگڑے زاویے درست کیے۔ بریرہ، چلے نا بچوں کو سیر کروانے۔ کافی دیر سے چپ بیٹھی نشرہ نے دھیمے سے یاد دلایا۔ میں تو کب سے آئی بیٹھی ہوں، تم لوگوں کا مساج ٹائم ہی ختم نہیں ہو رہا۔ بریرہ نے سب کے تیل لگے سر پر چوٹ کی۔ یہ تو دادی چھٹی والے دن ایویں ہی پکڑ کر تیل لگا دیتی ہیں۔ نشرہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ اتنے میں منزہ عرفہ کو گود میں لیے کمرے سے باہر آئی۔ نہلا لیا اس چھٹکی کو؟ بریرہ نے برائے بات پوچھا۔ جی۔ منزہ عرفہ کے گیلے بال سنوارنے لگی۔ چلو اب جلدی تیار ہو جاؤ تو کہیں آؤٹنگ پر نکلیں۔ بریرہ نے نشرہ کو دیکھ کر کہا۔ کہاں جانا ہے؟ دادی نے فوراً پوچھا۔ نشرہ کی فرمائش جہاں ہوگی، میں تو اسی کے بلانے پر آئی ہوں۔ مجھے فون کر کے کہا آپ ہی اور بچے بور ہو رہے ہیں، کہیں گاڑی میں گھما آئے۔ بریرہ نے حسب عادت کندھے اچکائے۔ اس لڑکی کو تو گھومنے پھرنے کا بہانہ چاہیے، ابھی تیل لگایا ہے، ابھی دھو کر بھی آ جائے گی، میری ساری محنت گئی پانی میں۔ دادی نے ناراضی سے نشرہ کو گھورا۔ وہ اندر کی طرف بھاگی۔ جانے دے دادی، ہم کون سا روز روز کہیں جاتے ہیں؟ رباب منمنائی۔ جاؤ بھائی، جہاں دل چاہے، پرائی گاڑی کا بس خود کو عادی مت بناؤ۔ ہم رکشہ ٹیکسی میں پھرنے والے لوگ، ہمیں کہاں عادت بڑی گاڑیوں کی؟ دادی نے کلس کر بریرہ کی اونچی گردن کو دیکھا۔ خالہ جی، بڑی گاڑی میں گھومنے دیں اور دعا کریں کہ پوتیوں کو آگے بھی بنگلے گاڑی ملے۔ بریرہ نے نزاکت سے ٹشو سے چہرہ تھپ تھپایا۔ نا بی بی، ہم سفید پوش لوگ اپنے جیسے لوگوں میں ہی بیٹیاں بیاتے ہیں، ہم زیادہ دولت مندوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ دادی نے کان کی لو پکڑ کر کہا۔ آپ تو بس، اب میں کیا کہوں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ پوتیوں کو کس کے پکڑنے میں مصروف ہیں۔ ایک سیل فون سارا گھر استعمال کر رہا ہے۔ بریرہ نے منہ بنا کر کہا۔ تمہاری انہی باتوں کی بدولت میں صدف سے کہتی ہوں، یہ بی بی میری پوتیوں کو باغی کر دے گی، مگر یہ عقل کی پوری نہیں سمجھتی۔ دادی خفگی سے عقل کھرے لہجے میں بولی تو بریرہ نے لب بھیج لیے۔ سچی بات آپ کو بغاوت لگتی ہے خالہ جی، بس ایک تم ہی ہو سچائی کا پرچار کرنے والی۔ اب میرے منہ نہ لگو ورنہ بہت کچھ کہہ سکتی ہوں۔ دادی نے بھرپور ناراضی دکھائی اور تخت پر سیدھی لیٹ کر دوپٹہ منہ پر رکھ لیا۔ برا نہ ماننا بریرہ، بڑی عمر ہے، ہر بات پر ناراض ہو جاتی ہیں۔ صدف اتنی دیر سے ساس اور کزن کی تلخ کلامی سن رہی تھی۔ قریب آ کر بریرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے نہیں باجی، میں ان کی بات کا کیوں برا مانوں گی؟ بریرہ نے اپنی مسکراہٹ بحال کی۔ بریرہ چلیں؟ کچھ ہی دیر میں نشرہ تیار ہو کر آ گئی۔ بریرہ نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھتی رہ گئی۔ پنک کلر کے لان کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، ہلکی سی پنک لپسٹک اور آئی لائنر لگائے، وہ دمک رہی تھی۔ اس کے گال اتنے گلابی اور اسکن اتنی شائنی اور سافٹ تھی کہ بلش آن اور فاؤنڈیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نشرہ کو اللہ نے کس قدر حسن سے نوازا ہے، بریرہ نے ایک آہ بھر کر دل میں اعتراف کیا۔ خود وہ جوانی میں بھی گزارے لائق رہی تھی، لیکن حسن پرست بلا کی تھی۔ جہاں حسن نظر آتا
اس کی نگاہیں خراج تحسین ضرور پیش کرتی اور اس میں صنف کی تخصیص نہیں تھی۔ چلیں بریرہ آنٹی، ہم تیار ہیں۔ رباب کی آواز پہ وہ چونکی اور سنبھل کر پرس اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر نشرہ بے تکلفی سے بریرہ کے برابر بیٹھی، جبکہ رباب اور منزہ اور بچے پیچھے بیٹھے۔ اسرا ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ کہاں چلے؟ بریرہ نے گاڑی اسٹارٹ کر کے پوچھا۔ الادین پارک، منزہ کے بچوں نے نعرہ لگایا۔ اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہے شہر میں، لکی مال چلتے ہیں، وہاں کڈز ایریا بھی ہے۔ رباب نے فوراً مشورہ دیا۔ نہیں، ہمیں وہیں جانا ہے، کاشی مچلا۔ رباب، بچوں کی مرضی چلے گی آج، تم چپکی رہو۔ بریرہ نے ہنس کر کہا تو رباب نے منہ بنا لیا۔ الادین پارک میں گاڑی پارک کر کے یہ اتری تو بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ نشرہ بھی حسب عادت بچوں کے ساتھ بچہ بن گئی۔ بچوں نے اپنی پسند کے جھولوں پر بیٹھنا شروع کیا۔ نشرہ اور رباب بھی ساتھ بیٹھ جاتی۔ بریرہ، اپنا سیل فون دیں، میں پکس لوں گی۔ نشرہ نے بریرہ کے ہاتھ میں دبا موبائل سہولت سے نکالا اور سیلفیاں لینے لگی۔ نشرہ، بس بھی کرو، جہاں آنٹی کا موبائل دیکھا شروع ہو جاتی ہو۔ رباب نے ٹوک دیا۔ اتنی اوسم پکس نکلتی ہیں بریرہ کے سیل فون سے، ہمارا تو کچرا ہے۔ اس نے مزے سے کہا۔ نشرہ، آؤ، سب اسپورٹس کار پر بیٹھے۔ رباب نے چمکتی آنکھوں سے ایک جانب اشارہ کیا۔ ہمیں بھی اسپورٹس کار میں بیٹھنا ہے۔ کاشی مچلا، وہ بڑوں کے لیے ہے، تمہارے تو پیر بھی ایسکیلیٹرز پر نہیں پہنچیں گے۔ رباب نے سمجھایا۔ کاشی نے منہ بنا لیا۔ منزہ، تم سامنے ریسٹورنٹ میں جا کر بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، ہم آتے ہیں۔ بریرہ نے منزہ کو مشورہ دیا تو وہ سر ہلاتی بچوں کو لے کر چلی گئی۔ کار ریسنگ سے فارغ ہو کر وہ ریسٹورنٹ کی طرف آئیں۔ لڑکیوں، اب جلدی سے آرڈر دو، کیا کھانا ہے؟ بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ بریرہ نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر با اجلت کہا تو نشرہ اور رباب مینیو کارڈ پر جھک آپس میں صلح مشورہ کرنے لگی۔ نہ جانے کتنا سفر طے ہوا تھا کہ گاڑی ایک کھلے پھاٹک سے اندر داخل ہو کر ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اترو پری۔ وہ خود نیچے اترا اور گھوم کر اس کی طرف والا دروازہ کھول دیا۔ اس نے ایک غصیلی مگر تھکی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اترو، کم آن۔ اس کا بازو پکڑنے کی دیر تھی کہ وہ بھر اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے مجھے بار بار چھونے کی؟ چھوڑو میرا بازو، مجھے زبردستی کہاں لائے ہو؟ پری پری نام کی بکواس کر کر کے مجھے کڈنیپ کر لیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کے اندر پھر سے لاوا بھر گیا تھا۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے اس شخص کو زور سے دھکا دیا اور اندھا دھن پھاٹک کی طرف دوڑی۔ وہ اس کے دھکے سے ذرا سا لڑکھڑایا اور سیدھا کھڑا ہو کر اس کے پیچھے بھاگا اور ایک ہی جست میں اس کو جا لیا۔ بڑی پھرتی ہے بھئی تمہارے اندر۔ اس کے بازو موڑ کر اس کی کمر سے لگاتے اس نے کہا، چھوڑو مجھے، جانے دو۔ وہ بند پھاٹک کو دیکھ کر مچلی۔ نہ جانے کس نے فوراً ہی بند کر دیا تھا۔ چھوڑ بھی دیں گے، جلدی کیا ہے؟ پہلے سچ تو اگلوا لوں۔ آئی سویر، میں پری نہیں ہوں، تم سے کوئی بھول ہوئی ہے، میری کوئی ہم شکل تم سے دھوکا کر گئی ہے، یقین کرو میں وہ نہیں۔ وہ روتے ہوئے بھاری آواز میں گڑ گڑائی، چلا چلا کر گلا پھٹ گیا تھا۔ ہم شکل، خوب کہی، اب آہستہ آہستہ آ رہی ہو نا لائن پر، کچھ دیر میں سیدھی طرح مان لو گی ڈیئر، پھر کھولوں گا اپنا حساب کا کھاتا، نفع نقصان سب ڈسکس ہوں۔ اسے ایک کمرے میں لاتے وہ رسان سے بولا،